आज प्रोग्राम में बात करेंगे क्वेटा की, जहां आज फिर दहशतगर्दी का वाकया पेश आया। जीपीओ चौक के करीब पुलिस वैन को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में अब तक की इत्तलात के मुताबिक 4 पुलिस एहलकार शहीद और 17 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हुए। आज सूबाई असेंबली के सेशन की वजह से सिक्योरिटी एहलकारों की बड़ी तादाद मौके पर मौजूद थी। सूबाई असेंबली में वजीर आला बलोचिस्तान सनाउल्लाह ज़हरी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जानी थी, मगर उससे पहले ही उन्होंने अपना इस्तीफा गवर्नर को भिजवा दिया। साबिक वजीर आला सनाउल्लाह ज़हरी ने वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के मशवरे पर इस्तीफा दिया। और आखिर में बात करेंगे चकवाल में सूबाई असेंबली की नशिस्त PP-20 के बाई इलेक्शन की, जहां PTI के राजा तारिक अफजल और मुस्लिम लीग नवाज के हैदर सुल्तान अली के दरमियान सख्त मुकाबले का इम्कान है। आप देख रहे हैं बोल बोल पाकिस्तान। मैं हूं मीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 051260607 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर दें और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। हमसे रब्ता करने के लिए आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_। बोलबोलपाकिस्तान@dawnnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और अगर आप हमें इंटरनेट पे देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाइए, वहाँ डॉन न्यूज़ का चैनल है, उस पर आप हमें लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देख सकते हैं। कुल बीने मेरी ज़बान काली है, शाम का डरा रस्सी से घबराता हूँ, सिर्फ कल, बाकी तो सारे दिन छोड़ो। गुज़श्ता साल के मिडल में ही मैंने तुम्हें बताना शुरू कर दिया था। मैंने कहा बीबी ये बलूचिस्तान में एक नया ट्रेंड आ रहा है कि बाकी मुल्क में यकीनन दहशतगर्दी में ड्रास्टिक जो है वो यानी कमी हुई है, लेकिन बलूचिस्तान में एक नया पैटर्न आ रहा है कि आपने उस वक्त जो है नंबर्स भी इकट्ठे किए थे कि बल्कि बिल्कुल 2-3 कुछ लास्ट वीक आई थिंक, और उसमें खास तौर पर लॉ इन्फोर्सर्स को टारगेट किया जाता था। अब जो कल ही हमारा प्रोग्राम गुजरा है उसमें बाकायदा मैंने भारत के वजीर आजम की बलूचिस्तान के बारे में गुफ्तगू, 9:30 के आगाज के साथ ट्रम्प का ट्वीट, उस सब की रोशनी में मैं कल यही दाद फरियाद कर रहा था कि यार ये तो हरगिज़ मौका नहीं है कि बलूचिस्तान में स्टेटस को छेड़ा जाए। सही है, डेफिनेटली। नतीजा आज जब पूरे मुल्क में फॉर अ चेंज, क्योंकि बलूचिस्तान को तो वैसे तवज्जो नहीं मिलती, कोई ना कोई क्राइसिस हो, केओस हो या खुदा न खास्ता को बुरी खबर आए, तो हमारे कैमरा कट हो जाते हैं। चंद दिनों से ड्रामा चल रहा था कि जी तहरीक अदम एतमाद ज़हरी साहब के ख़िलाफ़, लिहाजा सुबह से कैमरा फोकस था और दरीसना उन्होंने असम्बली को ये मौका ही नहीं दिया कि उनके ख़िलाफ़ वो वोट करके उन्हें भेज सकें। उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा देने के बाद अब कयास राइयाँ ये होनी थी कि जी हु इज नेक्स्ट, तो 300 मीटर सूबाई असेंबली की इमारत से 300 मीटर, मैं कोयटा से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ। मकसद ये कि आज के दिन तो वहाँ कहते हैं कि चिड़िया भी पर नहीं मार सकती थी, टेक्निकली हाई अलर्ट, यानी वो दिन जबकि सहाफ़ियों को भी अपने नए पासेस बनवा के सूबाई असेंबली में जो जाना चाह रहे थे, ठीक है, बिल्कुल उस दिन ये होना यकीनी बात है कि जो हमला आवर था वो बाकायदा सूबाई असेंबली की इमारत को टारगेट करना चाह रहा। यस, राइट, मकसद बिल्कुल मेरे ख्याल में, क्योंकि उसने सोचा होगा कि उस वक्त बहुत सारे उस वक्त लॉ मेकर्स अंदर मौजूद होंगे और अगर हो गया तो और सही बात है। फिर वही हुआ कि जो हमारे फर्स्ट डिफेंस होती है पुलिस और कांस्टेबलरी, ये बलूचिस्तान कांस्टेबलरी, उनका ट्रक विच इज काइंड ऑफ अ रिजर्व पुलिस, बिल्कुल, उसको टारगेट किया। और अब क्या करें, और हम
کہے چلے جا رہے ہیں کہ بھائی یہ موقع ایسا نہیں ہے کہ جس میں سٹیٹس کو چھیڑا جائے. بہرحال چھیڑ دیا گیا ہے اور ہمارے پاس سوائے داد فریاد کرنے کے اور کچھ نہیں. قصہ صرف اتنا تھا جو میں آپ کو کہتا رہا. میں نے کہا بی بی بنیادی شکایت. آپ کو یاد ہے جیسے ہی ٹرمپ کا ٹویٹ آیا اسی رات کو یہ تحریک عدم اعتماد کی باتیں چلی. اسی دن چونکہ ہمارے پروگرام کا فوکس جو تھا وہ ٹرمپ کا ٹویٹ ہاں ظاہر ہے. یس میں نے کہا گلمین عجیب اتفاق ہے یہ. ہاں واقعی عجیب اتفاق ہے کہ صبح اس کا ٹویٹ اور شام میں تحریک عدم اعتماد کی باتیں. اب دوسری طرف ہم ایشوز کو جیسے کہ وہ ہوتے ہیں ویسے لینے کی بجائے میں آپ کے آگے روتا چلا گیا. میں نے کہا بی بی یہ سیدھا سادہ سیدھا سادہ سیدھا سادہ الیکشن تیاری ہے ان سارے ممبرز کے لیے. بٹ اتنے تجربہ کار احسن اقبال صاحب ماشاءاللہ بہت پروفیسوریل ٹائپ اور بہت سارے لوگ ارے یہ سازش ہو رہی ہے سینٹ کو روکنے کی انتخابات کو. نامعلوم نمبروں سے کالز آ رہی ہیں. ایک پورا نیریٹو بنا دیا. ارے بھائی اور اس میں ہم لوگ جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوتے ہیں لاہور میں بیٹھے ہوتے ہیں کراچی میں بیٹھے ہوتے ہیں ڈرائنگ روم گوسپ کرتے ہیں اور پالیٹکس کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے اس کو کوئی ریگولیٹ کر رہا ہوتا ہے بیٹھا ہوا. انٹرونشن ہے, اثرات ہیں, انفلوئنس ریاست کے ہر ادارہ کسی نہ کسی صورت میں خواہ وہ بیوروکریٹ ہو یا کوئی اور یا کوئی اور ادارہ ہو, ہر کوئی اپنی اپنی سپیس ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. آف کورس یہ تو چلتی رہتی ہے. لیکن ایک بنیادی بات جو کھوپڑی پہ سمجھ میں نہیں آتی کہ تمہیں اگر نامعلوم نمبر سے کال آ رہی ہے تو صرف اس وجہ سے آ رہی ہے بی بی کہ تم ایم پی اے ہو. اگر وہ اسمبلی ہی نہ رہی ہاں تو پھر کون کرے گا, تو تمہیں نامعلوم نمبر سے کال کون کرے گا. ہاں پھر تو آپ کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہی نا, وہ جو آپ ایک پون تھے یا نہیں تھے. وہ بالکل بھائی آپ کی اہمیت یہ ہے کہ آپ کو یہ کہا جائے گا کہ ہم نصرت جاوید سے ناخوش ہیں, اس کو ہٹاؤ اور اس کی جگہ ویسے تو آپ جس کو چاہے کر لیں. لیکن میرا خیال ہے یار یہ معقول آدمی, میں کہتا ہوں یہی کہانی بنا لیں. لیکن ہم نے پورا 2 ہفتے تک اس بات پر اپنا فوکس رکھا کہ صاحب یہ سینٹ کے انتخابات رکوانے کی سازش ہے. بھئی کیسے سازش ہے؟ فرض کریں اچھا ہاں اس کے لیے کہانی یہ بنائی گئی کہ جی پہلے تو ثناء اللہ زہریہ استعفیٰ دیں گے, فائن نہیں سوری ان کے خلاف پہلے تو تحریک عدم اعتماد یا فارغ ہو جائیں گے وہ یا استعفیٰ دے دیں گے. نہیں وہ پہلے تو یہ تھا نا کہ اس کو ووٹ آؤٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اب میں بتاتا ہوں تمہیں اس کو ووٹ آؤٹ کیوں نہیں کیا. راول پنڈی سے کال. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم. جی پلیز یہ کوئٹے کا آج بہت دل خراش واقعہ ہوا. اللہ تعالیٰ پاکستان میں یہ جو سیکورٹی کنسرن ہے یہ صورتحال جو ہے یہ بہتر ہو جائے, آمین. اگر یہ بلوچستان میں 2-3 دن میں نئی حکومت بن جاتی ہے اور جو گورنر رئیس صاحب ہیں یہ سننے میں آ رہا ہے کہ میں بھی نواز شریف یا پی ایم ایل این ان کو فورس کرے کہ وہ اسمبلیاں توڑ دیں. اگر نئی حکومت بھی بن جاتی ہے وہ اچھا بھیا آپ یہ اگر مگر سارا یہ کہیں مجھے یہ بتائیے کہ کس بنیاد پر ایک منٹ سر میری التجا تو سن لیں نا, میری التجا تو سن لیں. مجھے یہ بتائیے کہ کیا گورنر صاحب کے پاس اب یہ اختیار ہے کہ وہ اسمبلی توڑ دیں؟ نہیں, 2-3 دن میں اگر نئی حکومت بن جاتی ہے سمجھا تو نہیں ٹوٹی, میں بھی وہ بعد میں توڑ دیں. نہیں کیسے, کس قانون کے تحت؟ کیوں گورنر کے پاس یہ بھائی گورنر کے پاس یہ اختیار ہوتا تھا جب آئین میں 18ویں ترمیم نہیں آئی تھی. خدا کا واسطہ ہے آئین پڑھ لیں.
اچھا نہیں، میں آج ایک چینل پہ سن رہا تھا کہ میں بھی بھائی میرے آپ انالیسس سنتے رہے، انالیسس میرے جیسا جاہل کوئی کر رہا ہے نا، بہت بہتر، میرے جیسا بے وقوف آدمی ہی یہ اس وقت میں نے ٹائی لگائی ہوئی ہے، کوٹ پہنا ہوا ہے، لیکن اللہ کی قسم سے مجھے بھی آئین کی کتاب دیکھے ہوئے کم از کم میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں 1 سال ہو گیا ہے، یاداشت کے سہارے چل رہا ہوں۔ تو چھوڑا کریں نا، کہانی جو ہے وہ کس بنیاد پہ توڑے، اور پھر گورنر توڑ دے، لوگ جو ہیں وہ عدالت میں چلے جائیں گے۔ جب 8ویں ترمیم تھی بھی، غلام اسحاق خان صاحب نے نواز شریف صاحب کی پہلی حکومت کو ڈسمس کیا تھا، سپریم کورٹ نے بحال کیا۔ بلوچستان اسمبلی ہی کی بات کرتے ہیں، 1988 اس وقت بھی 18ویں ترمیم نہیں آئی تھی، گورنر کا اختیار تھا، ظفر اللہ جمالی صاحب نے خود اسمبلی کو ڈیزالو کیا، کورٹ نے کہا بھی آپ نے کس بیس پہ کر دیا۔ تو اب جب کہ 18ویں ترمیم بھی آ چکی ہے، تو لیکن چکر وہی کہ یہ نواز شریف اور اچھک مل کے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں مودی کے کہنے پر اسے خوش کرنے کے لیے۔ اب اس کا میرے پاس تو کوئی علاج نہیں ہے نا۔ جی ایک لاہور سے کال ہے، جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی یہ عرض کرنی تھی کوئٹہ وغیرہ کے حوالے سے کہ ہم لوگ جب تک ان لوگوں کی سر کوئٹہ وغیرہ، اگر کوئی لاہور وغیرہ کہے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ کوئٹہ، فاٹا، اچھا اس طرح کوئٹہ، فاٹا، یہ دونوں کو ایک کر دیا آپ نے؟ پنڈی، پشاور، یہ تمام لوگوں میں جو محرومی ہیں اور متنازع علاقوں میں یا متنازع لوگوں میں، ان محرومیوں کے لیے سولڈ اور بڑے مضبوط قسم کے اقدامات کرنے ہوں گے۔ کیا مسئلہ؟ اور ان کو ورنہ یہ بنگلہ دیش کی جیسے وہ آزاد کشمیر کو انہوں نے یار اب آپ دیکھیے کوئٹہ سے شروع ہو کر میرے پیارے بھائی یار دیکھیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں اپنے ساتھ۔ کوئٹہ سے میرے عزیز آپ شروع ہوئے، فاٹا کو درمیان میں لائے، پنڈی اور لاہور میں بھی محرومی ڈال دی، جبکہ ماشاءاللہ وہاں پہ محرومی جب تک ہم ان کی دور نہیں نہ کریں گے، اصل بات یہ ہے جو متنازع علاقہ ہے اور متنازع علاقہ کون سا؟ کوئٹہ متنازع علاقہ ہے؟ وہ کہاں سے متنازع علاقہ ہو گیا میرے پیارے عزیز؟ محرومیت تو ہے نا، وہ چلیں جی محرومی تو آج کل مجھے بھی بہت، اللہ کی قسم سے میرے دانت میں بہت درد ہو رہا ہے اور مجھے کوئی اچھی دوائی نہیں مل رہی اور مجھے روزانہ پروگرام کرنا پڑ رہا ہے۔ میری محرومی کا کیا علاج؟ نہیں یار نہیں ہوتا نا، نہ کیا کریں ایسے۔ ہم آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں گائیڈ کریں اور اس طرح نہ کریں کہ چونکہ ٹیلی ویژن پر کوئی میرے جیسا اپنے آپ کو عقل قل سمجھتا ہوا اس نے کوئی بات کر لی اور آپ مجھے تھرو کر کے کہہ رہے ہیں۔ مجھے گائیڈ کریں، مجھے ایجوکیٹ کریں، میرے پہ مہربانی کریں اور مجھے بریک لے لینے دیں۔ چلیں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے ہمارے ساتھ۔ فیس بک پہ جائیے، لکھیے بول بول پاکستان، ہمارے پیج کو لائک کریں، کوئی سوال ہو یا کامنٹ ہو لکھ کے ضرور بھیجیں۔ اچھا اب ایک سیدھی سادھی بات ہے جو میں نے آپ کو پہلے عرض کی، وہ فارسی میں کہتے ہیں دیوانہ بکار خیش ہوشیار، کہ دیوانہ اپنے ذاتی کام کے حوالے سے بہت عقل مند ہوتا ہے۔ ہمارے لاہور کی گلیوں میں کروڈ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں پولی تھے یہاں پر ایڈی صحیح۔ تو ایم پی ایز جو ہوتے ہیں نا، ایم پی اے کو میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا، کوئٹہ سے شاید وہ کو۔ جی السلام علیکم جی، کوئٹہ سے بھیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ السلام بوس، آپ کیسے؟ خیریت سے؟ جی اللہ کا شکر ہے سر۔ بوس ابھی ریسنٹلی ایک کال آئی تھی جو دراصل کوئٹہ کو متنازع علاقہ کہہ رہے تھے اور فاٹا کے ساتھ منسلک کر رہے تھے۔ نہیں سر میں نے ان کو فوراً وہیں اسی وقت ٹوک دیا تھا نا، وہ اتفاق سے لاہور سے آئی تھی تو انہیں معاف کر دیں، میں بھی لاہور۔ نہیں بوس، کیا لاہور والوں کو پتہ نہیں کہ کوئٹہ بھی پاکستان کا ایک شہر ہے؟ یہ چیزیں تو ہوتی رہتی ہے کیونکہ حالات، پاکستان کے حالات سب جگہ شامل ہے ایک ہی طریقے سے۔ میرے بھیا دیکھیے میں نے تو انہیں اسی وقت ٹوک دیا نا، اور میں بھی لاہور والا ہوں اور مجھے تو پیار ہے آپ سے، بلوچستان سے اور کوئٹہ سے۔ جی بالکل، نہیں آپ کی بات مجھے بہت ہی اچھی لگی، ہاں کیونکہ اس طریقے سے کسی کو، ایک تو ہم حالات جنگ میں
یعنی گھروں کے اندر صرف ابھی تک اناؤنس نہیں ہوا ہے کہ بھائی خانہ جنگی شروع کر دی جائے. ہاں ایسی خدا نخواستہ. جی جی. کیونکہ مطلب اس طریقے کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو چاہیے کہ ہمارے کوئٹہ والوں کے ساتھ جو بھی ہے پاکستان کی جس سٹی سے بھی کوئی تعلق رکھتا ہے تھوڑا حوصلہ دے, کیونکہ یہ چیزیں تو ہوتی رہیں گی. جی جی بھیا, جی آپ بالکل, آپ کا شکوہ, لیکن آپ دیکھیے میں نے اسی وقت نہیں, لیکن دیکھیے نا, جب دیکھیے ہم تو یہ چاہتے ہیں, جیسے یہی ہمارے اوپن اپروچ کی وجہ سے آپ جیسا ہمیں خوشگوار ایک بات سننے کا بھیا موقع ملا, تو یہ آپ کی اچھی بات سننے کے لیے چند ایک متنازع باتیں بھی سننا پڑ جاتی ہیں, لیکن اسی کا نام میرے پیارے بھائی پلورلزم ہے. 100 پھولوں کو مہکنے دو, ان میں سے کچھ پھول ذرا تھوڑے سے برے ہوتے ہیں, اچھے نہیں ہوتے, خوشبو بھی نہیں ہوتی ان میں, تو اس لیے. اچھا, تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ان کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ انہیں انتخاب لڑنا ہے. انتخاب لڑنے کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ انہیں زیادہ سے زیادہ ترقیاتی فنڈ ملے. ثناء اللہ زہری صاحب وہ نہیں دے رہے تھے, نمبر 1. نمبر 2 بات, ان کی بہت ساری وجوہات کی بنا پر اچکزئی صاحب کی جماعت سے ایک جیلسی ہے. بہت ساری وجوہات ہیں اور میں ان کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اچکزئی صاحب ان لوگوں کو بھی کچھ ناپسند ہے جن کی طرف نامعلوم افراد کا وہ یعنی کالز کا ذکر ہوتا ہے, لیکن یہ کہنا کہ اچکزئی کو ناپسند کرنے والے لوگوں نے یہ سارا کچھ کروایا, یہ غلط ہے. ہاں, that would make no sense. یہ تھیوری ہے نہیں, یہ ہم لوگ ضرورت سے زیادہ جو ہے نا ڈھول بجاتے ہیں. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, آپ کو جو کال بھی آئے گی, میں کہتا ہوں مان لیتا ہوں آ گئی کال, وہ اس لیے آئے گی کہ آپ ایم پی اے ہو, تو آپ کیسے چاہو گی کہ میں ایم پی اے ہی نہ رہوں؟ پھر کال نہیں آئے گی. تو پھر کال کیوں آئے گی؟ سیدھی بات ہے. آپ لہذا you will not be working for the dissolution of your assembly, کیونکہ اس کے بعد تو ایکس فیکٹر ہے, شاید اس جنم میں ملاقات ہو یا نہ ہو والا سین ہے, تو اس لیے جو ہے اس کو تو ریٹین کرو. نمبر 1, ایک تو وزیر اعلیٰ بدلو, ایسا وزیر اعلیٰ لاؤ جس کو ہم زیادہ بلیک میل کر سکیں. ایک یہ واقعہ, اس کے بعد واقعہ یہ ہو کہ ہر صورت میں مسلح بچھا کے لیٹ جاؤ تو آئے مانگو کہ سینٹ کا الیکشن ضرور ہو, کیونکہ وہاں تو 3 ایم پی اے مل کے بھی ایک سینیٹر بنا دیتے ہیں, سمجھی, تو اس میں الگ آئے گا اور رونق لگ جائے گی کہ ادھر سینٹ کے الیکشن, کچھ ترقیاتی فنڈ, پیسے جیب میں ڈالے, اگلا الیکشن بغیر ایک پیسہ خرچ کیے. ونڈرفل. تو why should I be in this game? سمجھتے بات, لیکن ہم نے تھیوریاں بس بنائی. کوئٹہ سے ایک اور کال ہے. جی السلام علیکم. ہلو کوئٹہ سے. جی السلام علیکم نصرت جی. وعلیکم السلام سر. نصرت صاحب ٹھیک ہو, آپ خیریت سے ہو؟ بس سر آج ذرا دانتوں سے بہت رہا حال ہے. خیر آپ حکم کریں, لیکن کوئٹہ سے زیادہ فکر مندی کیا ہوگی بھیا؟ نصرت صاحب آج بڑے ہم غمزدہ ہیں, ہمارے شہر میں دھماکے ہوئے ہیں. صحیح بات. اور ہمارے کچھ بہنوں کی بھائیاں چلے گئے ہیں اور کچھ صحیح بات ماؤں کے بیٹے چلے گئے ہیں. بڑی دکھ کی بات ہے. ہمارے ملک, ہمارے شہر میں اتنی بڑی سیکورٹی فورسز کی جو چیک پوسٹیں ہیں, ہمارے شہر میں اتنی چیک پوسٹیں ہیں, اتنے گھر نہیں ہیں جتنے چیک پوسٹ ہے, مگر ہمارے ادارے جو ہے نا پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. اصل میں مسئلہ آج دیکھیے, آج بہت ایک ٹرکی ڈے تھا. میں دیکھیے سب سے پہلے تو اس بات کی وضاحت بالکل ضروری, آپ کے دکھ میں برابر, کہ میں تو اس وقت سے بخدا, میں آپ کو دیانتداری سے بتاؤں, آج میں باقاعدہ پروگرام کی ابتدا جو ہے عمران خان صاحب کے ان 6 ٹویٹ سے کرنا چاہ رہا تھا جو آج انہوں نے بہت دکھ بھرے دل کے ساتھ دی. بس گورنمنٹ کی تو آپ کو ہم سے زیادہ آپ سمجھتے ہیں, گورنمنٹ کی جو حال سر حکومت کا تو ظاہر ہے جی. آپ کو دیکھیے آج جب یہ دھماکہ ہوا ہے, میں جانتا ہوں کہ یہ روڈ کتنا اہم ہے, جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ بہت ساری چیک پوسٹ, اس کے بعد جو عام آدمی گھر پہ بیٹھا ہوا ہے, آپ جیسا جو ایک شہری ہے, وہ کہے گا یار مجھے کیا, کون آتا ہے اور کون جاتا ہے,
اسمبلی رہتی ہے یا نہیں رہتی، میرے تحفظ کا کیا کسی نے بندوبست کیا ہے؟ یہ بڑے لوگوں کے کھیل ہیں، ان کے جھگڑے ہیں. اس بیچارے کو سیکیورٹی تو دو یار. بس مارا بریک کے لیے. چلیں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ اچھا، وہ ہمارے ہاں ہمارا پرابلم یہ ہو گیا گلمینے کہ ہم چیزوں کو جو ہے نا صرف سیاہ اور سفید میں. ہاں. اچھا، اور پھر یہ کہ کہانیاں، سازشی تھیوریاں، کہ اب یہ کہانی بہت اپیل کرتی ہے، خاص طور پر جب آپ اس سے مجھے کیوں نکالا کے پس منظر میں دیکھیں. نامعلوم نمبروں سے ٹیلی فونوں کا آنا. میں ہرگز یہ میں نے تو ابتدا میں ہی اپنے ابتدائیے میں یہ نہیں کہا کہ بھائی ایک ریاست میں تمام تر ادارے، ہاں نہیں ظاہر ہے، اس میں خواہ ایک ایس ایچ او بھی ہو، وہ بھی اپنی سپیس بڑھانے کی کوشش کرتا، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ دیکھنا پڑتا ہے مثال کے طور پر کہ جی اب کیوں یاد آیا؟ اب اس لیے یاد آیا کہ سینٹ آیا. اگر ایک ابھی بھی سٹرکچر اپنی جگہ قائم ہوتا، ثناء اللہ زہری ہی مسلم لیگ کے پارلیمانی لیڈر ہوتے، مسلم لیگ نومینیٹ کرتی سینٹ کے لیے گلمینے کو، منتخب ہو جاتے نصرت جاوید، تو ان کے پاس یہ لیوے تو تھا کہ بھائی آپ نے ووٹ کہاں دیے. ہاں رائٹ، یس بالکل فارغ. ٹھیک، یہ ووٹ کیوں نہیں ہوا؟ ہاں یہ ووٹ بھی اس لیے نہیں ہوا کہ غالباً کل جب گئے ہیں وزیر اعظم صاحب تو انہیں اندازہ ہو گیا، سیاسی آدمی ہیں، لوگوں نے بتایا ہوگا کہ نہیں کوئی بات نہیں، کیونکہ ورنہ وزیر اعظم لوٹا نہیں کرتے. ٹھیک، وہ آ جاتے اور اپنی موجودگی میں کہتے کہ بھئی شاہد خاقان عباسی صاحب کا کل لوٹ آنا ہی یہ پیغام تھا کہ سٹوریز اوور. ٹھیک ہے بات. اس کے بعد کوئی دماغ پہ ذہن کی. اب وہ اگر وہاں بیٹھ جاتے تو چاہے ثناء اللہ زہری ووٹ آؤٹ بھی ہو جاتے تو وہاں ڈویژن ہوتی ہے، آپ کو کھڑے ہو کر یوں یس اور نو میں جانا پڑتا. تو جو لوگ، تو ایک نیا قضیہ شروع ہو جاتا. ان کو پارٹی کا لیڈر ڈسکوالیفیکیشن آرٹیکل 63 اس کے ساتھ نوٹس بھیجتا، وہ ڈی سیٹ ہوتے. تو انہوں نے ہوشیاری یہ دیکھی کہ یار ثناء اللہ کے ساتھ ووٹ ہیں، لیکن ابھی اپنا دیکھو. بھٹو صاحب کے خلاف جب تحریک چل رہی تھی نا تو انہوں نے ٹی وی پہ ایک مرتبہ لمبا چوڑا ایڈریس کیا. نہیں وہ سوری غلام مصطفیٰ خر جب ٹوٹے تھے، ایکسکیوز می، تو انہوں نے کہا تھا کہ سنو، اگر عاشق کے پاس 3 کارڈ ہوتے ہیں تو معشوق کے پاس بھی 6 ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بہرحال ایک وفاقی حکومت ہے، ایک پرائم منسٹر ہے، ایک پرائم منسٹر کے بھی اختیارات ہیں کتنی بھی 8ویں ترمیم ہو جائے. مسلم لیگ کا جو سربراہ ہے اس وقت لیگلی اس کے اختیارات بھی ہیں آئینی. ٹھیک، اور اگر وہ اسے استعمال کرنے پہ تل جائے تو کر بھی سکتا ہے. تو اس میں بہتر یہ ہے کہ اچھا یار ہماری بھی عزت رکھیں، جو گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہڑا ہوڑی یہ مچی ہوئی ہے کہ جی وزیر اعلیٰ کون ہو. ہاں، اور جو بھی وزیر اعلیٰ ہوگا، یہ غلط سٹوری تھی کہ جی سینٹ انتخابات کو روکنے کے لیے وہ کہے گا کہ جی اسمبلی توڑ دیں. ایک تو وہ کس منہ میں ہوگا کہ ابھی یار کل تو الیکٹ ہوا ہے اور آج تو نے اسمبلی توڑ دی. عدالت کہے گی بھائی کیوں، کس، وائی، ہاؤ. اچھا، اب ان تمام ان ڈیٹیلز کو، کیونکہ ہم لوگوں نے بھی پولیٹکس تو سیکھی نہیں، نہ اس سے پڑھا ہے، نہ برتا ہے، نہ سمجھا ہے. اور الحمدللہ جو لوگ سیاست کرتے ہیں انہوں نے بھی اسے نہیں برتا، تو ہم کیا برتے. تو اس حوالے سے میرا نہیں خیال، اور ہم لوگ بھی انفارچونیٹلی لوگوں کے ذہن میں سازشی تھیوریوں کو سٹرونگ کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، بجائے انہیں ریفیوٹ کرنے کے، لوگوں کو سمجھانے کے کہ نہیں یار چیزیں اتنی سمپل نہیں ہیں.
जैसे आप समझ रहे हैं। नहीं, इलेक्शन के साल में तो नुसरत साहब वी शुड बी टॉकिंग अबाउट ज़रदारी साहब एक अच्छे चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या किया, हम उनकी कारकर्दगी को जज कर रहे हो तो अख्तियारात की बजाय इसके कि हम ये सेनेट इलेक्शन और मतलब क्या। अगर कोई गेम है, हाँ, अगर कोई गेम है, तकड़ी गेम है, यहां से तुम गाड़ी पे मेरे साथ बैठो तो 1.5 घंटा है चकवाल। ओह यस, बाई इलेक्शन आज, ठीक। सूबाई असेंबली की एक सीट का ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। अभी तक जो है 44,000, 44,000, ठीक है जी। पीएमएलएन का जो कैंडिडेट है वो नवाज लीग के कैंडिडेट के पीटीआई लीड कितनी है और 26,000 जो है वो पीटीआई। मतलब ऑलराइट। अच्छा, अब हम सारे बैठकर साजिशी छुरी घड़ने में मसरूफ थे, खुदारा मेरे समेत मैं, लेकिन चलो मेरा ये बहाना है, जवाब है कि जी मैं तो रिटायर्ड रिपोर्टर हूँ। बीबी ये गाड़ी पे 1.5 घंटा, क्या सहाफियाना उसूलों के मुताबिक ये सवाल नहीं बनता था कि वहाँ पर अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब की तहरीक लब्बैक का कैंडिडेट भी खड़ा हुआ है? वो उसकी क्या पोजीशन है? रावलपिंडी इस्लामाबाद के दरमियान फैजाबाद चौक को 22 दिनों तक बंद रखा। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब बजाते खुद ये जहां ये कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके साथ जो डिस्ट्रिक्ट अटक यानी अटक और चकवाल को मिलाने वाले एक गांव के रिहायशी हैं, उनकी सारी उठान वहां से होती है। अब रावलपिंडी इस्लामाबाद का धरना, कहानी ये कि जी इन्हें फूंक दी जा रही है ताकि राइट के वोट काटे जाएं। हाँ, यस, यही कहा। वहां अब कैंडिडेट खड़ा था। हाँ, तो उसका क्या बना? हम गए नहीं, हमने मालूम किया, अब वो क्यों नहीं कटे? हाँ नहीं, मतलब 44-26 तो स्ट्रेट फाइट है पीटीआई पीएमएलएन की। नहीं, और इसमें फर्क देखो ना, बहुत फर्क है, मतलब फर्क थोड़ा। और उनके अभी मैं किसी से पूछ रहा हूँ, पता कर रहा हूँ, वो खादिम हुसैन साहब की जमात वाले क्या हालांकि एक मिनट वो कह रहे हैं सखर से कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, सखर से। हेलो सखर। वालेकुम सलाम नुसरत साहब, आबिद हुसैन बुक्ती बात कर रहा हूँ सखर से। जी भैया। सर मेरा कहने मैं बताना चाह रहा हूँ कि सरफराज बुक्ती आजकल मुतर्रत है सियासत में। हाँ। बलूचिस्तान वज़ीर आला हमारे नवाब साहब को हटा दिया गया है। इस पे जरा पूछा जाए कि आप ग्राउंड क्या है, आप कौन से इलाके से जीत के आए हो, कैसे आए हो, ये जरा आप इससे पूछ सकते हो या? देखिए, आप खुद सखर में मुकीम इस वक्त बुक्ती हैं और जाहिर है कुछ वजह होगी मेरे प्यारे भाई, मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ कि आपको बुक्ती होते हुए सखर में क्यों रहना पड़ रहा है। तो मेरा ख्याल है आप मुझसे बेहतर जानते होंगे कि सरफराज बुक्ती कहाँ से नमदार हुए। इसी के साथ मुझे ब्रेक लेने की इजाज़त दे दीजिए। चलें ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो चकवाल में जो इलेक्शन हो रहा है उस पर देखेंगे कि क्या नताइज हैं वक्फे के बाद। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान _। अच्छा, अब मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि हम लोगों को जहां पर काम करना होता है, जो एक जर्नलिस्टिक कंपल्शन है, हमारे यहाँ ये तय कर लिया गया कि जी यहाँ पर तो ये है कि जी अगर एक पार्टी हेड फारग हो जाए, लोग समझ जाते हैं कि जी असल कुव्वतों ने इसको आने नहीं देना, उसकी छुट्टी हो जाती है। हाँ, मैं आपको कहता चला गया कि देखो नहीं यार, इसका तज्जिया करने की ज़रूरत है। पंजाब के हर हल्के में डिपेंडिंग बार बार तुम्हें कहता रहा कि 15 से 20 हज़ार तक ऐसा वोटर है जो हमेशा से नून को वोट करता चला आया है। वो ये समझता है कि मियाँ साहब के साथ इंसाफ नहीं, ज्यादती हुई है। ओके, ये उनका परसेप्शन है। अच्छा, अब -1 हो जाएगा जी। वो -1 तो हो गया ना यार,
ایک بندہ وزارت عظمیٰ سے فارغ ہو گیا. ہاں مطلب اور there is no way جب تک کہ میسو ان کو میجورٹی نہ ملے پارلیمان میں نون کو, اور واقعی ایسے لوگوں کو ملے کہ جو چاہ رہے ہوں نواز شریف واپس آئے کہ جی نواز شریف صاحب کو, یہ بھی ایک تو سوچنا پڑے گا نا واقعی. اچھا لیکن وہ کیے بغیر جو بھی آدمی جس نے الیکشن لڑنا ہے وہ کیوں نہ اس وقت بظاہر نواز شریف صاحب کا وفادار رہتے ہوئے اس کا فائدہ اٹھائے. یہ جو ایک بھائی کہ ابھی دیکھو نا مارجن وہی آ رہا کہ ایک کال ہے اسکرتو سے کہہ رہے ہیں غالباً. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر مثال سے عرض کر رہا ہوں, آپ کا ایک شدائی ہے یہاں پہ, ہر وقت آپ کا پروگرام سنتا ہوں, آپ کو سلامت بڑی مہربانی جی. اللہ یہ جو بلوچستان کا حالات ہے اس سے ہمیں بہت افسوس ہوتے ہیں. پاکستان میں جب بھی اس قسم کا سچویشن ہوتے ہیں بہت ذمہ دار ہوتے ہیں, چاہے پاکستان کی میڈیا والے پاکستان حکومت ہمیں چاہے یا نہ چاہے. بات یہ ہے ہر صوبے کو اپنا حقوق نہیں دیتے ہیں, اگنور کرتے تو یہی حالت پیدا ہوتے ہیں. ہم اس حکومت وقت سے شکایت یہ کرتے ہیں, اس کا ایک ہی کام ہے اس کا اپنے سیٹ بچانا اور اپنے فیملی کو ایڈورٹائز کرنا, اس کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے. صحیح نہیں. تو حالت ایسا سچویشن پیدا ہو جاتے ہیں. سر کہہ لیے میں پاکستان میڈیا تمام سے ریکویسٹ کرتا ہوں, کیا پاکستان میں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے اس وقت؟ پاکستان خارجہ پالیسی میں بالکل. بڑی مہربانی آپ کی. دیکھیے کتنی اچھی بات ہے. اب آپ اسکردو میں بیٹھے ہوئے کوئٹہ کے ہمارے بھائیوں کا دکھ محسوس کر رہے ہیں, پاکستان کے فورن پالیسی چیلنجز کو بھی, اور وہ یہی بات وہ یہ کہہ رہے ہیں اسکردو میں بیٹھے ہوئے کہ جی ہمیں, وہ میڈیا والوں کو کہہ رہے ہیں کہ یار خدا کے لیے آپ ان چیزوں پہ غور کریں بجائے لوگوں کی فیملی پرابلمز, اور چاہے وہ پی ایم ایل این ہو یا پی ٹی آئی ہو یا کوئی بھی ہو آپ اس پہ آئیں. اور اگر صحافت بھی کرنی ہے تو دیر آر سٹوریز. ایک بیوٹیفل سٹوری کہ جی اتنا بڑا دھرنا ہوا, یہاں کے رہنے والے, ان کا علاقہ, اور وہاں پر پہلے سے ایک حافظ عمار یاسر صاحب ہیں جن کا تبلیغی بیک گراؤنڈ ہے. وہ پرویز الہی صاحب کے ایک بیٹے ہیں چھوٹے, ان کے وہ کلاس فیلو یا دوست ہیں بچپن سے. وہ دونوں بہت ہی زیادہ یعنی تبلیغی ہیں. یہ پرویز صاحب کے بیٹے بھی, یاسر صاحب. اس حلقے سے پرویز الہی صاحب پہ بھی کہ جی میں یہاں پہ. اب ہم یہ دیکھتے جا کے کرتے کہ یار یہ جو تحریک اٹھی ہے خادم حسین رضوی صاحب کی, باقی الیکشنز میں ٹھیک ٹھاک ان کی تھی, اب کیا صورت احوال ہے؟ اور اس حلقے کی تو اور بھی اہمیت, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں that he is from that area. No. Absolutely not. یہ بھی نہیں پتا چل پا رہا ہے. یہ 1.5 گھنٹہ, یہ 1.5 گھنٹہ چلے. کیا یہ سوال نہیں ہے؟ بہت بڑا سوال ہے, بہت بڑا ہے. کیا آئندہ الیکشن ہونے ان کی روشنی میں آپ اس کو انالیسس کریں کہ کیا ہے اور کیوں یہ ہو گیا جی. اگر میسج یہ گیا ہے کہ جی کوئی بالکل نہیں تھا, we are almost time is up نصر صاحب. اوکے تو اچھا چلے اب الیکشن کے جو فائنل ریزلٹس ہیں وہ کل تک آئیں گے, تو ٹیک کر لو. بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہوا, کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.